دوسرا ईरान ने बोला कि अगर यूरोप और कोई कंट्री का जहाज अपना हुर्मुज़ से अब नहीं गुजरेगा, हमेशा के लिए हम बंद कर देंगे, कि अगर हमें पता लगा ईरान अमेरिका के साथ आपने तिजारत की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश पूरी दुनिया में सऊदी अरेबिया के लिए सिर्फ यही ऑल द टाइम अवेलेबल रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली अभी जब ये बंदरगाहों पे मसला जाएगा, बंदरगाहें तबाह करने पे मसला जाएगा, तो सारे एक दूसरे की लेवल पे आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उसामा अली। किसी तारुफ के मुताज नहीं है। क्या जबरदस्त इस टाइम कैलकुलेशन जो है उसामा अली साहब की चल रही है। आज 22 अगस्त 2026 और हफ्ता है। नाज़रीन, जो जो उसामा अली साहब ने प्रीवियस बोला वो सारी बातें पूरी हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपके कमेंट्स भी बता रहे हैं। और दूसरी बात आपको बताएं कि तुर्की के हवाले से जो उसामा साहब ने हमें प्रिडिक्शन दी थी, अब तुर्की ऐसा लग रहा है कि जंग में शामिल होने जा रहा है। वो क्यों मैं कह रहा हूं, तुर्की ने याहू क्यों वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है और गजा में इमदादी काफिला जा रहा था, उसको रोकने पर इंटरप्ट किया इसराइल ने, जिस पर रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भेजा है तुर्की ने कि जी इसको इसको अरेस्ट करें। यानी कि इंटरनेशनल पुलिस तो है ही याहू की, तो ये किनको भेजा होना कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक तुर्की इस तरह की डेवलपमेंट सामने आई है कि तुर्की इस तरह कर रहा है। अब इसराइल ने बोला कि टारगेट हमारा तुर्की हो सकता है। तुर्की इसराइल की कभी भी जंग की बातें खबरें इस टाइम आ सकती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इस पे भी मैंने क्लैरिटी लेनी है उसामा अली साहब से। मकसूद पिशकियान जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अमेरिका के साथ जंग खत्म करने का बेहतरीन टाइम है। दुनिया मान रही है कि ईरान जीत गया है और अमेरिका से लोग नफरत कर रहे हैं और हमें चाहिए कि डील या मुज़ाकरात कर लें। और इस्लामाबाद एमओयू को जबरदस्त उन्होंने बोला और कहा जी बड़ा अच्छा है, इस टाइम टाइम बड़ा अच्छा है। लेकिन ट्रंप ने बोला अब नहीं, अब खत्म होगी जंग, अब जंग बढ़ेगी और इनके फौजियों को पैसे नहीं मिल रहे, इन पे गुर्बत छाई हुई है, इसलिए ये डील की तरफ ईरान जो है वो आ रहा है। दूसरा, ईरान ने बोला कि अगर यूरोप और कोई कंट्री का जहाज अपना हुर्मुज़ से अब नहीं गुजरेगा, हमेशा के लिए हम बंद कर देंगे, कि अगर हमें पता लगा ईरान अमेरिका के साथ आपने तिजारत की है। और ट्रंप कह रहा है कि पूरा कंट्रोल अपना हुर्मुज़ का हमारा है। अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अजीबो गरीब खबरें आ रही हैं, समझ से बाहर है। दूसरा, इमरान खान साहब के वाले से भी पूछेंगे। बहुत सारे सर कमेंट्स आ रहे थे, जो लोग कह रहे थे खान साहब का आपने बताया कि उन पर जादू है, कि सर जकड़ा हुआ है। लोग कहते हैं आप बात ठीक कर रहे हैं, ऐसा होता है कि जब किसी पे जादू हो उसको समझ नहीं आती। लेकिन सर ये भी बताएं कि इसकी रेमेडी क्या है। आमतौर पे भी अगर किसी को जादू हो तो वो क्या करे। इसके हवाले से भी लोग पूछ रहे थे नीचे कि सर जकड़ा हो तो क्या पढ़ना चाहिए या इसका तोड़ क्या है, वो उसामा अली साहब से पूछें। और दूसरा आपको बताएं कि बलोचिस्तान और केपीके में मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए हैं। 49 दहशत गर्दों का अंजाम को पहुंचा दिया गया। मस्तून, पुंज और खुर्शाद में भी 37 भारतीय जो स्पॉन्सर थे उनको भी मारा गया है। अब ये भारत का नाम आ रहा है बार बार खबरों के अंदर कि स्पॉन्सर भारतीय हैं, और यानी कि इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इनको रोज रोज जवाब दिया जा रहा है, रोज डोज दी जा रही है, लेकिन ये हरकतें कर रहा है। रशिया ने ड्रोन जो है वो यूक्रेन में शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। 15 लोग इसमें हलाक हुए, आम पब्लिक का जो शॉपिंग सेंटर था यूक्रेन में। और 130 जेलेंस्की ने बताया कि इसमें जख्मी भी हैं। और रशिया को इमदादी लोग हैं उस पर भी अटैक किया रशिया ने। ये खबरें आ रही हैं। और दूसरा, आप चलते हैं उसामा अली साहब की तरफ, इमरान खान साहब का भी पूछेंगे। और दूसरा, मक्का मुआहिदा में एक और कंट्री जो है वो शामिल हो गई है जिसका नाम है बांग्लादेश। और मशरक मगरिब अब एक हो गए। और मक्का वो कह रहे हैं कि जी हमने भी, बांग्लादेश भी कह रहा है हमने भी मक्का में मुआहिदे में आना है। तो अब चलते हैं उसामा अली साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता देखें, आपको याद होगा मैंने इस पे पहले बात की कि बांग्लादेश और पाकिस्तान असल में बांग्लादेश ही पाकिस्तान था। जो ट्रू पाकिस्तान है वो बांग्लादेश था। जिन्होंने मूवमेंट में हिस्सा लिया, जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बड़ा अपना रोल प्ले किया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ी किरदार था। और एक्चुअल समझ लो कि आपका इस वक्त का जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में ये क्वेटा निकालो नवाब ऑफ कलात, पिंडी निकालो नवाब ऑफ कालाबाग, बहावलपुर निकालो नवाब अब्बासी, ठीक, ये सारे नवाबों ने तो इल्हाक किया आपके साथ, मतलब आपको ज्वाइन किया। ये जो मेजर आप देखें। अच्छा, अब इस सब में कोई बहुत बड़े, जैसे कहते हैं ना कि
ایریا آپ کا نہیں ہے کہ جو پاکستان کی ایکچوئل تصور یا ایکچوئل سے وہ ریلیٹ کرتا ہو. اس وجہ سے بنگلہ دیش تو رکھ لیا نام جب بھی مطلب علیحدگی ہوئی جس طریقے سے یہ ٹکڑے ہوئے، لیکن وہ جو سوچ جس پہ فارم کیا گیا تھا اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ، وہ پوری دنیا میں وہ صرف دو ہی ملک تھے. مطلب اب دو ہیں، پہلے ایک تھا پاکستان، اب بنگلہ دیش اور پاکستان ٹوٹ گئے، لیکن بات یہ سوچ ایک ہی ہے. سر ایم ایم عالم بھی بنگلہ دیشی تھے نا، جنہوں نے جہاز گرائے تھے انڈیا کے؟ جی جی. اب جو سعودی عرب ہے وہ صرف اور صرف اسلام کا جو کہہ لیں قلعہ ہے، یہ اسلام کی، مسلمانوں کی مرکزیت کو بتاتا ہے، ادھر کا مرکز ہے مسلمانوں کا، سینٹرل پوائنٹ ہے کہہ لیں. اور اب اسلام کے نام پہ دو ہی ملک بنے، تو اس لیے ہمیشہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش ہے پوری دنیا میں سعودی عربیہ کے لیے صرف یہی آل دا ٹائم اویلیبل رہیں گے، فری آف کاسٹ، ود فری آف ول، کیونکہ یہ وہ لوگ چنے گئے جو صرف اسلام کے نام پہ تھے. یہ باقی سارے یمن بھی ہے، ہمسائے ہیں، مصری ہیں، یہ کتنا ملک پڑے ہیں، سارے مسلمان ہی، لیکن ان کو سعودی عرب سے کوئی وہ نہیں ہے اس طریقے کا لگاؤ. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اینولی ملینز میں لوگ جو عمرے پہ آتے ہیں وہ پاکستان سے آتے ہیں، سب سے زیادہ جو ریشو ہے. اور اب عابد اس میں صاحب انڈونیشیا کی سب میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ پیکٹ میں آنا ہی تھا. اب آ جائے کہ ٹرمپ جو کہہ رہا ہے کہ ان کے فوجیوں کے پاس تنخواہ نہیں ہے، تو ان کے فوجی پہلے بھی میں نے آپ کو قاسم سلمانی شہید کی بتائی سٹوری، یہ تو خود چندے اکٹھے کر کے یہ ساری موومنٹس چلتی ہیں، اور وہ کھا لیا پی لیا ادھر، ان کو کوئی امپائر شمپائر بنانے کرنے کی نہیں ہے. ایک پرانی قوم نا، رجی ہوئی قوم جو ہوتی ہے نا، اس میں میچیورٹی ہوتی ہے. یہ نو دولتیہ سسٹم جو ہے نا پاکستان میں ہوتا ہے کہ اچانک دولت آ جاتی ہے، پھر اڑتے ہیں ہوا میں، پھر وہ جیسے کہتے ہیں اڑاتے ہیں، برباد کرتے ہیں. اس سب میں میچور قوموں کا چلن نہیں بدلتا، جیسا باپ کا طریقہ کار تھا ویسے ہی بیٹے گا. تو ایران کے پیسے ختم نہیں ہونے اس کو کوئی اس طرح کی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا سر ایران ڈیل ہوں کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں جو یہ جو مسعود صاحب کہہ رہے ہیں نا، جو ان کے صدر، وہ دو قوتیں، دو سوچیں ادھر ہیں، ایک انقلاب اسلامی کی اور ایک تھوڑے سے لبرل لوگ. یہ لبرل لوگوں کے لیے اس میں ہے کہ اب ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک مذہبی لوگوں کا تعلق ہے، جو پاسداران ہیں یا جو IRGC جس کا آپ سنتے ہیں، یا وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تو پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے، اور وہ تو بدلہ لینے والوں میں سے ہے. تو اب مسعود پزشکیان جب یہ کہیں گے کہ معاہدہ کر لو، تو وہ پوچھیں گے کہ کیا خامنائی کا بدلہ لے لیا، کیا فلانے کا بدلہ لے لیا، کیا بچوں کا بدلہ ہو گیا، کیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پھر مسعود پزشکیان کے منہ میں وہ ختم ہو جائے گی کہ ہار گئے کہ جیت گئے. ہار جیت تو تب ہے جب آپ اریڈیکیٹ کر دیں گے امریکہ کو یہاں سے، سمجھ گئے، ہمیشہ کے لیے. تب آپ کہیں گے کہ اب ہم فاتح ہیں. ابھی تو ٹھیک ہے، ٹائی پڑی ہوئی ہے، آپ نے ان کے مارے، انہوں نے آپ کے مارے، آپ نے ان کے اڈے تباہ کیے، انہوں نے آپ کے 1200 مقام تباہ کیے، جو بھی. اس کے بعد جو آپ نے دوسری اس کا عمران خان کی جو ترکی، بات کی، جی جی ہاں عمران خان. ترکی، دیکھیں ترکی کا تو آنا جو ہے نا، وہ اب اٹیک کیا ہے ترکی کی بیسس پہ شام میں، تو ڈیفینیٹلی یہی تو مسئلہ تھا ان کا، اور یہی مسئلہ ان کو بلا رہا ہے، اور یہ اب امید ہے کہ یہ اب اس میں آئیں گے، جی انوالو جی ہوتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، کمنٹ یہ بھی تھا طیب محمد صاحب کا، اسامہ صاحب، کیا ایران کا پاور پلانٹ آئل فیسلٹی ہٹ ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی ابھی جب یہ بندرگاہوں پہ مسئلہ جائے گا، بندرگاہیں تباہ کرنے پہ مسئلہ جائے گا، تو سارے ایک دوسرے کی لیول پہ آ سکتے ہیں، کیونکہ نئے راستے، نئے کھدائیاں، نیا ٹنلز پانی میں، نئے کوئی اسباب بن رہے ہیں سڑک سے، تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے ختم ہونے. اور اسی طریقے سے عمران خان کی آپ لوگوں نے بات کی جادو کی. دیکھیں سب سے پہلے تو یوں سمجھ لیں کہ
دیکھیں جادو کے جو الفاظ ہیں یا چیزیں ہیں یہ ورڈز پہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ورڈز میں جو انوالومنٹ ہے وہ شیاطین کی ہے. جیسے مزاج میں آپ لوگوں نے کہا ہوتا ہے اگر تو نے یہ کیا نا پھر تو میں یہ کروں گا، اور اگر کسی نے مجھے گالی دے دی تو پھر میں یہ کروں گا، اگر کسی نے مجھے پیار سے یہ کر دیا آئی لو یو تو پھر میں آئی لو یو کہوں گا. آپ لوگوں کے میکنزم سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تھوڑی سی کہ جیسے ہیومن کی نیچر کے اندر کچھ ورڈز پہ ریئیکشنز چھپے ہوتے ہیں، کچھ ایکشنز چھپے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو جناتی دنیا ہے اس کے بھی کچھ بائنڈنگز ہیں، کچھ جیسے کہتے ہیں کہ ٹریگرنگ پوائنٹس ہیں. ہوتا یہ کوئی ہوا میں نہیں ہے، جیسے آپ کو میں لے کے جاؤں یار فلک میرا کام ہے چل یار عبدل اس کو مارنا ہے، یا چل فلک فلانے دفتر کام ہے چلیں ابھی. تو میں جب آپ کو جیسے مدد کے لیے لیتا ہوں یا جیسے ہیومن انٹریکشن ہوتی ہے ایگزیکٹلی جناتی دنیا کی شیطانی دنیا کی بھی یہی وہ ہے. اب اس میں ان کو اسی طریقے سے ہی کیا چاہتے ہو کیا لوگے کیا کرو گے ان کو بھیجا جاتا ہے. اور کچھ ورڈز اور کچھ چیزوں کی جیسے کہتے ہیں یہ کوئی اتنا انٹریکٹ نہیں ہوتا، آپ سپر مشین ہے، آپ نکل جاتے ہیں دماغ کے بنے دائروں سے، سمجھ لیں. لیکن آپ نے دیکھا پاگل آدمی ایک ہی جگہ کلک کر رہا ہوتا ہے، ایک ہی جملے کو دہرا رہا ہوتا ہے ٹک 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 ٹک. وہ کیوں وہاں پھنسا ہوتی ہے اس کی سوئی؟ کیونکہ اصل میں وہ پوزیسڈ ہے. جنات اور یہ کوئی اتنے سپر انٹلیکچوئل نہیں ہے، یہ ملنگ ایسے پاگل سے مطلب جیسے ہوتے ہیں اس طرح. تو ان کو کوئی بھی رٹا لگوا دیا تو وہ رٹا لگانے لگ گیا وہیں. تو یہ جو آپ لوگوں کے رٹے اور ورڈز ہیں نا یہ ان کی جگہ سے جیسے اگر کسی نے پاگل سے دوستی کی چلو پھر یوں آج کھل ہی جائے جو جادو بھی آج آپ لوگ سمجھو. کسی پاگل سے کسی نے ٹویٹ کرنا ہو سامنے پاگل ہو تو آپ لوگ بھی ویسی حرکتیں کرو گے اس کی جیسی بھائی، اس کے جیسی کرتے 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 وہ کمفرٹیبل ہونے لگے گا تھوڑی دیر میں. تو پاگل کے وہی قریب ہوگا جو اس جیسی ایگزیکٹلی کاپی کر کے اس سے ریلیشن بنا جائے گا. وہ جیسی حرکت کر رہا ہے ویسی وہ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی ان کے جو ورڈز ہیں جو ان کے وہ چو سوچ کہہ رہی ہیں ان کے جو کچھ لوگوں کے کوئی تکیہ کلام ہوتے چیزیں ہوتی ہیں وہ بار بار دہرا کے اس سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اب وہی باتیں جناتی دنیا میں مشہور ہوئی ہوتی ہیں کہ فلانا لفظ پہ فلانے کی چیڑ ہے، فلانے لفظ پہ فلانا وہ ہوتا ہے، وہ اٹیچ ہو جاتا ہے یا اس کی پسند ہے یا وہ بار بار دہراتا ہے تکیہ کلام ہے تو وہ آ جاتا ہے. کیونکہ یہ بے وقوف دنیا ہے، مطلب اس میں عقل کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ کریکٹ کرتی ہے. اب آگئی دو لیولز. پہلا دیکھیں آپ جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اب آپ نے بھی ورڈ ہی کہا ہے لیکن اس کا اجر کیوں ملا آپ کو؟ سبحان اللہ اس میں انٹلیکٹ ہے، اللہ تو پاک ہے تو سبحان ہے. جادو کے ورڈ سارے بے وقوفی پہ ہوتے ہیں، پاگلوں والے لوگ اس پہ ہوتے ہیں، وہ ان کی دنیا. اس میں انٹلیکٹ ہے، اس میں مخاطب سے دماغ کے ذریعے جڑا جاتا ہے. جو کہا جاتا ہے قرآن ترجمے سے پڑھیں تاکہ کنیکشن مضبوط ہو. اصل کنیکشن تو پھر ہی اللہ سے بنے. ورڈز میں طاقت ہے. لوگ کہتے ہیں نادے علی آج کیسے کام کرتی؟ نادے علی پہلے کام کی تھی کبھی تو اس کے پیچھے طاقت ہے، وہ آج بھی کرے گی. ورڈز میں اللہ تعالیٰ نے ایک کمال رکھا ہے، اسی لیے تو آج بھی آپ آیت کرسی پڑھیں تو اثر نہیں کرتی. یہ بتائیں نا، آپ جب آیت کرسی پڑھتے ہیں تو کیوں اثر کرتی؟ 7 دفعہ پڑھیں 21 دفعہ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی ریپیٹیشن نہیں کر رہے ہیں جب آپ وظیفہ کرتے ہیں کچھ بھی. تو جادو میں بھی اسی طرح سے ان چیزوں کو ان کی چیڑیں ان کی جو اچھے ان کے تکیہ کلام ان سے ان کو اٹیچ کیا جاتا ہے، پاگلوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اپنا مفاد یا اپنی چیز جو ہے اس کا انفلوئنس ڈالا جاتا ہے. اب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ اکیلا ہے، آئسولیشن میں ہے، تنہائی میں گناہ اس سے کوئی ہو رہا ہے اس وقت. اور اس ٹائم وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس ٹائم وہ اہل بیت کی سنت پہ ہے. میکسیمم جو امام علیہ السلام ہے وہ نظر بندی یا قید میں زندگیاں گزار کے گئے. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ دنیا نے اس پہ کبھی ایف آئی آر کاٹی نہیں کہ ہمارے نبی کے بچے جو ہیں وہ اس طریقے سے قید و بند میں کیوں ڈالے جاتے رہے مسلسل نسل در نسل. اور پھر اسلام بھی ہے دنیا پہ، مسلمان بھی ہے. یہ کیسا مذاق ہے؟
تو بہرحال عمران خان نے جو دیکھیں شیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے محصور کر دیا تھا. حضرت خدیجہ علیہ السلام اور حضرت جو ہے ابو طالب علیہ السلام دونوں جو ہیں وہ ادھر محصور ہوئے. اس میں ان کی جیسے کہتے ہیں وفات ہوئی. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو بائیکاٹ اور سوشل بائیکاٹ یہ تنہائی ہے یہ سب یہ انہوں نے کاٹی پھر ہجرت کاٹی. اور سارے بچوں نے امام جیسے موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ بالکل انہوں نے تو مطلب جیسے کہتے ہیں کہ تاریخ ترین جیل کاٹی اور بس جیل میں ہی انہوں نے اپنی جیسے کہتے ہیں کہ پردہ فرمایا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے راستہ تو جو اس طرح جس سنت پہ چل رہا ہے وہ سنت تو اہل بیت علیہ السلام کی ہے. اور اس میں پھر کوئی اس میں صرف جنتیں ملتی ہیں اللہ کی رضا ملتی ہے اور کچھ نہیں. باقی اگر دنیاوی کیلکولیشنز میں پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. ہاں لیکن اس کو وہ سب مل جائے گا جو اس کو آخری مرتے وقت آدمی کو کیا چاہیے؟ مغفرت، جنت، اللہ کی رضا. مرتے وقت فلک تم سے کوئی کہے گا کہ ادھر سے مر رہے ہو یار 2 پارٹ سونے میں کر دو اب تو اللہ راضی ہو جائے، نہیں ہوگا. تو عمران خان نے ذہن بنایا ہوا ہے، عمران خان کو جو چاہیے وہ لے رہا ہے. اس لیے عمران خان کے لیے آپ لوگ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی جگہ صدقہ دے سکتے ہیں. عمران خان کے لیے آپ جان کا صدقہ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ لوگ آیت الکرسی، دعائے کا اور اسی طریقے سے وہ پڑھ کے اس کا تصور کر کے حفاظت کی اس سے وہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاوہ تو کمیونیکیشن بیسیکلی ہوتی ہے کہ جب سمجھ جو ہوتی ہے نا آپ کی جو عقل ہے نا وہ کاٹ ہے سب چیزوں کی جو سمجھ ہے. اور سمجھ ہی چاہیے بیسیکلی سمجھداری چاہیے. عقل کا حقیقی تعلق اللہ سے تب بنتا ہے جب وہ حقیقتوں کو مان لیتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک حقیقت ہے سب اسی کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ مانتے نہیں، آپ ادھر ادھر بھاگتے، آپ باس کے پاؤں پکڑتے، اللہ کی طرف مسلح نہیں پکڑتے، باس کے آگے پیچھے لوگوں سے تعلقات بنانے، اللہ سے نہیں بناتے، لوگوں سے پی آر جنریٹ کرنے کے چکر میں رکھتے ہیں. اللہ تو بیوقوفی ہے نا، سمجھداری تو نہیں ہے. سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہی مالک ہے. ایک دفعہ جب پتہ چل گیا کہ اللہ ہی مالک ہے تو پھر اب دوستی کرنے میں دیر نہیں جاتی ہے، بطور نہ تعلق بنانے میں دیر کیا جاتی ہے. وہ کہتا ہے سب چھوڑ دو، بس ہم کو لا کر دو، پھر اللہ بنا لو، بس بات بن گئی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم 100 بندہ فون میں ڈالتے ہیں، 100 لوگوں سے کنیکشن کرتے ہیں، 100 لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، 100 دنیا داری کے حساب سے اپنے ایسٹ بناتے ہیں، 100 اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کوٹھیاں، بنگلے، پیسہ یہ سب کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ ہاتھ کیا آتا ہے؟ ذرا سا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ زندگی میں جسم کا کوئی ایک حصہ کام چھوڑتا ہے، جان گئی کیوں کیا تھا یہ اچھا سب. سر، پھر پتہ بھی ہے ان اللہ و انا الیہ راجعون، ہم تیرے لیے ہی ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ جانا بھی ادھر ہی ہے، پتہ ہے. پھر بھی تو پھر یہ سمجھداری تو نہیں ہے نا. تو جب سمجھداری کی بات ہی ہے کہ عقل کے بارے میں یہی حکم ہے کہ عقل دی ہی اس لیے گئی تھی کہ اللہ کو پہچانا جائے، بس عقل کا اور کوئی کام نہیں. عقل ایک وہ لائٹ ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا گاڑی کی بیم راستہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور تو گھر میں کوئی چولہے پہ کوکنگ کرنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ بھئی یار گڈی لائٹ والے آج میں روٹیاں پکا لا، ایسے تو نہیں ہے. کس لیے یہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ عقل صرف اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کے ذریعہ بس، اور اس کا کوئی کام نہیں. اس کو پہچانا آپ، یہ باقی جو جملے ہیں سب غلط ہیں. اسی طریقے سے آپ عمران خان کو کنیکٹیوٹی ہی بچائے گی، کنیکٹیوٹی ہی بچا رہی ہے، راہ راست بچا رہا ہے. اور جو ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میرے سر پہ کچھ ہوتا ہے لیکن مطلب یہ مانگ ہی رہے. پیرانارمل چیزیں مانتے بھی کیا ہوتی ہیں پتہ ہے، ایسی ہوتا ہے رزلٹ رپورٹس غلط ہی آتی ہے. تو بس یہ طریقہ ہے، یہ سینس ہے بیسیکلی جادو کی. سب کو چاہیے جیسے میں کہتا ہوں کہ حفاظت کی دعائیں ہر وقت کرنا ہی اسلام ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہی اسلام ہے. اور باقی رہے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ جب خندق کا موقع تھا
خندق کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اصحاب کو کہا کہ بھئی جاؤ دیکھ کے آؤ. تو دیکھا لشکر میں کوئی تحقیق کرنے کو یا جا کے دیکھنے کو کہ دشمن کا لشکر کدھر ہے کیسے ہے. کوئی بہت زیادہ انکریجنگ اس میں لوگ آگے نہیں ہوئے. تو پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ابھی تیار ہو رہے تھے ایسے ڈھیلے مٹیلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ ایسے تیز، اتنے تیز کہ یوں جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی جیسے فل ہائی سپیڈ وہیکل کوئی کچھ بھی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ جیسا دلیر اور بہادر بھی ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو عموماً گفتگو ہوتی ہے اس میں یہ تاثر جو ہے ان کی جو جرأت اور بہادری کا ہے وہ کھانا بالکل جیسے کہتے ہیں نا خاموش رکھا گیا. اس میں یہ باتیں نہیں بتائی جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ون مین اونلی. اس طریقے سے کئی زندگی کے موقعوں میں وہ ہوئے. بے شک مولا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گارڈ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اور شیطان ان کی پرانی دشمنی ہے ان سے. اسی لیے فائنل جب آ رہا تھا، اول جب آ رہا تھا آخر میں، تو اس کے لیے پھر وہ فائنل گارڈ بھی دیا جو سپر گارڈ تھا. تو اس رات بھی یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب سے آگے تیز گئے ادھر جا کے جو ہے ان کو دیکھ کے آئے. کیونکہ دیکھنا ہوتا تھا نا بھی لشکر کہاں تک پہنچا دشمن کا کیا ہو رہا ہے کیا. اور وہ انہی کو جکڑنے آ رہے تھے زنجیروں میں کہ ہم محمد کو جکڑیں گے زنجیروں میں. تو یہ ان کا پلان تھا اور یہ خود اکیلے ہی ان سے بھی تیز بھی. اچھا ابھی جیسے لہت و لال ہو رہی ہے تو بس نکل. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب طائف والوں نے پتھر مارے آپ اکیلے اور پوری مطلب اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگ کتنی بروٹیلٹی اور اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جبرائیل آگے فرشتے آگے جی الٹی کر دے زمین میں کر نہیں. بیسیکلی ان لوگوں کو ہمارے جو اصل یہ جو 5 ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ان کو پتا تھا کہ ان کی دشمنی صرف شیطان سے. اور انسان ہمارے اور انسان بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں جب شیطان ان کے جسم میں گھس جاتا ہے. تو اس تناظر میں تو ساری ان کو اسی لیے معاف کر دیا کرتی. اسی لیے انہوں نے کبھی کسی کو وہ جیسے کہتے ہیں نا اس طریقے سے سزا دینے والی یا وہ والی باتیں نہیں تھی. کیونکہ ظاہری بات ہے فلک کو پتہ ہی چلتا ہے کہ کچھ فلانا جو ہے اس میں جن آ گیا تھا جی. تو آپ کہیں گے اچھا یار چلو. تو یہی کنسیپٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہادری، بلکہ جب مولا علی کو ایک جنگ میں پیچھے چھوڑ دیا گیا کہ مدینے کی حفاظت آپ کریں گے، اکیلا بندہ ہے اس کو چھوڑ دو بس سب محفوظ رہیں گے. اور آپ اکیلے گئے، لشکر بہت زیادہ تھا، 40,000 کا لشکر تھا. تو آپ اس دن بھی یہی ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی کثرت کا ناز کرنا شروع کیے کہ آج تو بہت زیادہ ہے. تو شکست ہونے لگ گئی. پھر بھی یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے کو پڑھتے جا رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا تھا. میں جو ہے اپنا تعارف کرواتے تھے نا پرانے اس میں. تو تعارف کرواتے ہوئے جو ہے آپ آگے بڑھتے جا رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور پھر جو ہے آپ نے دعا فرمائی تو پھر وہ جنگ ہم جیتے. ورنہ تو وہ 40,000 کا لشکر پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا تھا اتنی تعداد. اور آپس میں مسلمان وہ سوچ رہے تھے کہ بھی یہ بڑے کوئی اب وہ توپ بن گئے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف مجھ پہ توکل کرو بس. سر اگر آپ نے دنیا میں جب جی سر دنیا میں اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جب دشمنی ہو رہی ہو، گلا کاٹنے والے ہوئے ہوں ایک دوسرے کا، تو ان کو نظر آ جائے کہ یہ ہانٹیڈ ہے، اس کے اندر جن ہے، تو یہ کروا رہا ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، تو کیا یہ دشمنیاں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ لڑائیاں یہ سوچ کے کہ یار اس میں جنات ہیں، یہ خود نہیں ہے. دیکھو جنات کیا شیطان ہو بیسیکلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تقوی کو تو خراب کیا نا، اسی لیے اس کے اندر شیطان آیا. یہ تو قصور ہے اس کا کہ باوضو نہیں رہتا تھا، پاک نہیں رہتا تھا. اسلام کی جو بنیادی صفائی کے رسول ہیں ان پہ کاربند نہیں تھا، دانت صاف نہیں کرتا تھا. مطلب اپنے آپ کو ماجگا بنا لیا تھا کیونکہ یہ بدبو پسند کرتے ہیں، بدبو کی مخلوق ہے. دانتوں سے بو آ رہی ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، پیٹ قبض ہے، وہ سارے جو میٹرز ہیں. تو یہ اس نے تقوی جو ہے وہ چھوڑا. دیکھو ایک بات سمجھ،
ایک اور بات، چلو یوں نہیں یوں سمجھو تقوی کیسے چھوٹتا ہے. اب دیکھو اگر تم میرے پاس آؤ اور کچھ دن رہو، روز صبح ادھر جیسے ابھی پلان ہے، تم ڈیفینیٹلی سمجھ جب اٹھو گے پرفیوم شرفیوم لگاؤ گے، تیار شیار ہو کے صاف ستھرے ہو کے میرے ساتھ ساتھ رہو گے، ملنے آؤ گے. یہ تھوڑی ہوگا کہ منہ کو برش نہیں کیا، بال ادھر ادھر ہے، قمیض کہیں ہے اور چال سے چل. تو اسی لیے جب آپ فجر کے ٹائم جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو بی پریپیئر کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. ظہر پہ بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یہ ساری ملاقات ہے. اب اس ملاقات میں آپ اپنے رونے دھونے بھی دھوئیں، اس کو بھی اپریشیٹ کریں. جیسے بچہ ماں کی اس میں نہیں لگا ہوتا، چمٹا ہوتا، اب مما یہ دے، اب اما یہ دے. اصل میں یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ آپ کے اللہ تعالیٰ سے چمٹنے کے لیے ہیں کہ آپ ادھر جا کے ری لگا لگا لگائی رکھیں، اللہ اب یہ کر دیں، اللہ یہ. اب اس بہانے بھی آپ مانگی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اس نے کام دینا ہے، آپ کا کام مانگنا، تو جڑنا ہی بہانا ہے نا، بانڈنگ. اب اس میں کوئی گاند بلند، کوئی صفائی نہ کرے، منہ نہ دھوئے، اپنے آپ کو نیٹ نہ رکھے، ٹائڈی نہ رکھے. بلکہ مساجد میں حکم یہی تھا کہ زینت اختیار کیا ہو، لش فش ہو کے ہو، تیار شیار ہو کے ہو. اور ہمارے شلوار کے اوپر شرٹ پہن کے صبح فجر میں پہنچے ہوتے ہیں پرانے جو علاقے بچپن کے مجھے یاد ہے. تو وہی بات ہے کہ وہ جو ڈریس اپ ہے کوئی تیاری نہیں کرتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ 4-5 سے زیادہ نہیں ہوتے کسی بھی مسجد میں جو ایسے کنگھی شنگھی سر نہا دھو کے چشمے لگا کے تیار شیار. کئی ادھر ہی نیند میں بس ہو رہے ہوتے ہیں، آج جمائیاں لے رہے ہیں، یہ ہو رہی ہے ملاقات. اب خود سوچو کہ یہاں میں اب ایسے شروع کر دوں، اب میری ملاقات ہی ہو رہی ہے نا ان سب سے، یا آپ کی ہو رہی ہے، تو یہ کہیں گے کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے. تو پھر آپ خود سوچو کہ کائنات کے مالک کے پاس آپ پیش ہونے جاتے ہو تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، تو پھر آپ لوگوں کو کیوں نہیں ہوش آتا کہ یہ بدتمیزی ہے. تو اسی لیے اب جو اس ملاقات کے لیے اپنے آپ کو ریڈی نہیں رکھتا، ملنے کو، ساتھ چلنے کو ریڈی نہیں ہوتا، خوشبوئیں لگائے تیار شیار ہو کے کہ میں اللہ کے، تو وہ تقوی اس نے چھوڑ دیا. یہ ہے تقوی چھوڑ جو ذہن سے اللہ کی، ذہن سے اللہ باقی گیا. اب آپ اکیلے ہو گئے، اب آپ شیطان کی، پھر اب شیطان آپ کو ساتھ ہو جائے گا، اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش آپ کے ساتھ، آپ پھر موج کریں گے، پھر آپ روئیں گے، اب جی بیمار ہوں، اب جی وہی بیماری ہے، اب جی رزق پورا نہیں ہوتا وہی ہے، اب سارا کچھ ہے. پھر کسی کے پاس جائیں گے تو پھر لو بھی آپ پہ تو جادو. وہ اس لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ یہ لگ چکے. عمران خان کا یہ ہے کہ اس کے بال شال ٹھیک تھے، ایکٹیو تھا، ایکسرسائز کرتا تھا، اس لیے یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر یہ جو اثرات تھے، ایک تو اس کے جو پیدائشی کوئی سائے وائے نہیں محسوس ہوتے، پہلی بات. اس لیے میں نے کہا کہ جادو ہے. مریم اس لیے اچھی نکلی، کیتو کا وہ بن گئی، راہو کیتو، کیتو کے ساتھ وہ جیسے کہتے ہیں نا سبمٹ ہو جاتا ہے راہو کیتو کی طرف. تو ماں کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیتو کا ساؤنڈ ہے بیسیکلی، مگھا نکشتر پہ. زبردست. اس لیے یہ چھا گئی پوری فیملی میں. یہ سارے راہل تھے، یہ کلثوم بھی نہ بھی، یہ جن ہی ملے ہوئے تھے یوں سمجھ. اسی لیے بار بار بال لگوادہ نہیں آتے، مطلب اڑ جاتے ہیں سمجھو. تو اس میں تو میں نے کہہ رہا تھا کہ نواز شریف میں جادو وادو کیا کرنا، ویسے ہی سائے ہیں، مطلب مطلب ساتھ جس لگی کے ہوئی اوپر تھی. سر پہ بال نہیں ہوتے، جو ینگسٹر بھی بال جن کے گر جاتے ہیں وہ ہانٹیڈ ہے. آج کل تو سر عام ہے، 25 سال کا لڑکا گنجا ہے آج کل. تو شیطان عام ہے نا بھائی، موبائل عام ہے نا، گھروں میں گھسے پڑے ہیں نا، اس بات پہ نہیں آتے. ٹھیک ہے. یہ عام اچھا ہے. سر، چلے ایک نجم صاحب کا میسج تھا، وہ آپ کو دینا ہے. السلام علیکم اسامہ سر، پلیز ربیع اول کے مہینے میں صدقہ جاریہ کے لیے مدینہ میں ایک پلانٹ پھل والا پودا لگائیں جس کا ثواب آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے ویورز کو اور ان کے والدین، اور فلک بھائی اور ان کے والدین، تمام امت مسلمان کو ملتا رہے. اس کی پکچر بھی سب کو دکھائیے گا تاکہ سب آپ کو تھینکس کریں کہ اللہ نے ہم سب کی طرف سے ربیع اول میں مدینہ میں آپ کے ذریعے پودا لگوایا. اس پلانٹ کی کوسٹ مجھے ڈائریکٹ بتا دیجیے گا پلیز. سید نجم یزدانی. چلیں ماشاء اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا آئیڈیا ہے مدینہ. میں تو مشن لے کے یہ سوچتا ہی ہوں کہ بس تھوڑا سا میں ادھر کچھ چیزیں نرسری تیار ہو جائے، کچھ چیزیں تیار ہو جائیں. تو میں چاہتا ہی ہوں کہ ہم ایسی کال ہی دیا کریں گے ربیع الاول میں، پودے ہی پودے، پورا پودے مدینہ پھولوں سے بھر دیں گے، اصلی پھولوں سے، تاکہ یہ ہمیشہ
خوشبو بھی رہے اور جی سر. ہمیشہ جو ہے وہ میں رہے. تو اچھا انشاءاللہ سر, یہ نظر صاحب نے ایک اچھا انیشیٹو دیا ہے، اس کو کرتے ہیں. میں پھر ویڈیو بھی دوسرا دوں گا آپ. نیچے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا طالبان آپس میں لڑیں گے، ان کی جنگ دیکھیں گے آپ. اب وہ لڑ رہے ہیں آپس میں، لوگ نیچے کمنٹ کریں. میں کہا وہ بھی یاد کرا دوں. وہ بھائی صاحب کہیں گے میرا کمنٹ نہیں لیا. کہتے تو اسامہ صاحب آپ کی پریڈکشن پوری ہوئی ہے، آپ نے کہا تھا طالبان لڑیں گے. اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں طالبان افغانستان میں لڑ رہے ہیں آپس میں. اچھا، میں کافی دن ہو گیا، مجھے خبر ہی کوئی نہیں ہے ان پہ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آپ اپنا کام کریں، وہ مصروف بھی ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.